अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम के यानी। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, मैं अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जो हमारे साथ जो हमारे आईटी के एक्सपर्ट्स बैठे हुए, इनका ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। हम इनसे बात भी करेंगे कि ये जो मौजूदा पाकिस्तान में आईटी की जो मौजूदा नस्ल है, जो हमारे तालिब इल्म हैं, उनको आईटी की कौन कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए और वो आईटी के किस शोबे में जाकर अपने लिए और पाकिस्तान के लिए किस तरह जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इनका पूरी दुनिया में इनकी जो एक्सपर्टीज़ है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में अपने लोगों को ये खिदमत कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भी ये कर चुके हैं। और इनके हाथों से बहुत बहुत बड़े जो इदारे यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये जो आजकल पाकिस्तान में हाउ टू अर्न मनी मेक ऑनलाइन चल रही है, ये किस तरीके से हम कर सकते हैं और क्या क्या ऐसे आईटी के स्किल्स हैं जिनके ऊपर जो हमारे जो तालिब इल्म है, मौजूदा नस्ल है, वो किस तरह अमल करके अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी ज़राअत के अंदर, इकॉनमी के अंदर, ई कॉमर्स के थ्रू हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो सपोर्ट कर सकती है। तो नाज़रीन, मैं वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो प्रोग्राम है इसको ज़रूर देखिएगा। और जो मैं आपको अपना आगे जाने से पहले जो हमारे गेस्ट हैं उनसे अपना तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद है मिस कमल चीमा साहिबा, जो कि CEO हैं अपना मेटर की, और हमारे साथ अयूब गौरी साहब हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नेटसोल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इब्रार अमीर साहब, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में मोर देन 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं। बहुत बहुत बड़े इदारे इनसे जो है तामीर हो चुके हैं। जी तो नाज़रीन, जैसे मैंने अपने जो हमारा पैनल है आज का आईटी एक्सपर्ट्स का, और मैंने आपको जैसे बताया था कि इंतहाई अहम प्रोग्राम है, इसको ज़रूर देखिएगा। हम मिस कमल चीमा से सबसे पहले हम बात करेंगे। और मिस कमल चीमा, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। और मिस कमल चीमा से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप अपना थोड़े से बाद में इंट्रोडक्शन भी बताइएगा। और मैम, ये आप हमें बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान में आईटी की जो करंट लेवल ऑफ एजुकेशन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सिस्को में काम किया है। इट्स अ $multi-billion कंपनी इन द मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, एम्स्टरडम, ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल रोल था तो US में भी। उसके बाद मैंने सिलिकॉन वैली में, आई वाज ऑन द फाउंडिंग टीम ऑफ कंपनी। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान रहने का मकसद ये, और पाकिस्तान आई वो सब छोड़ के 2-3 साल पहले टू स्टार्ट अ सोशल एंटरप्राइज कॉल्ड माई इम्पैक्ट मीटर। आपका सवाल ये था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आईटी एजुकेशन का क्या सिचुएशन है, क्या हाल है। उसमें मेरा ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान में सवाए कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, जो कुछ लार्ज आईटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अलावा जो बच्चे आईटी एजुकेशन से ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि वो फ़ौरन किसी अच्छी कंपनी के अंदर आईटी की किसी अच्छी पोजीशन में आ सके, इवन इन अ जूनियर रोल, जब तक कि उनकी एडिक्वेट ट्रेनिंग ना हो। तो ये थोड़ा सा गैप है हमारी एजुकेशन में इस वक्त, जिसकी वजह से उन्हें डिफरेंट कोर्सेज़ लेने पड़ते हैं, कोर प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखने पड़ते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काफ़ी काम करना पड़ता है। और ये जो एक चीज़ है, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन को और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, स्पेशली जो कि आईटी एजुकेशन पे फोकस करती हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे उनको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि बच्चों के ग्रेजुएट होते साथ ही उनको एम्प्लॉयमेंट में ले जाएं, और फिर वो स्किल्स दे के उनको वो स्किल्स से एक तरह से उनको इम्पार्ट करने के बाद ही उनको मार्केट में भेजा जाए। मिस कमल साहिबा, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने बताया कि जो करंट लेवल ऑफ एजुकेशन चल रहा है, खासकर आईटी के हवाले से जो हमारा चल रहा है, उसमें वो मेयार नहीं हो पाता। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जी, वो नहीं हो पाता, कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाती हैं उसमें। जैसे मैम ने कहा कि हमें इसमें देखना होगा, हमारे जो चीज़ें हैं आईटी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बड़ा ध्यान उसमें देना होगा। अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्या क्या ऐसी आईटी के अंदर ब्रांचेज़ हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो ये नस्ल है और आने वाली नस्ल है, अपना फ्यूचर उसमें बना सके? देखिए जी, आजकल तो वी लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। बहुत जल्दी जो है वो तरक्की हो रही है, बहुत जल्दी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईओटी है, मेटावर्स आ रहा है, ब्लॉकचेन है, रोबोटिक्स है, बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज़ हैं, डेटा साइंसेस काफ़ी सारी हैं। देयर इज़ अ लॉट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा डिमांड है।
ہمارے ملک میں سپلائی کم ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ایون لوکل انڈسٹری سے بھی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے. جیسے میرے کالیگ ادھر بیٹھے ہیں ایوب صاحب, وہ آپ کو بتائیں گے بڑی بڑی جو آئی ٹی کمپنیز ہیں, نیٹ سول از ون آف دیم. انہی بڑی کمپنی سے, میری کمپنی ہے چھوٹی سی مائی امپیکٹ میٹر, ہمیں جو ہے وہ لوکل مارکیٹ میں وہ والے اسکلز نہیں ملتے جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ کور پروگرامنگ لینگویجز, کمیونیکیشن اسکلز, میتھمیٹیکل اسکلز, الگورتھم ڈیولپمنٹ, جنرلی یہ والی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اوبیسلی اس کے بعد آگے لینگویجز آ جاتی ہیں, بہت کچھ ہے, مگر جو جنرلی جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, دس از دا کور. جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں, میتھمیٹیکل اسکلز ہیں, انالیٹک ایبلٹیز ہیں, یہ والی چیزیں ہیں جن اسکلس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. رانا صاحب میں ایک چیز ایڈ کروں گا, ڈیٹا کو نیا آئل کہا گیا ہے, نیا گولڈ کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا جو ہمیں اویلیبل ہے, ہم کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں, کوئی بھی ایسا اسٹیپ لیتے ہیں جو کہ انٹر ہو جاتا ہے. ہم بائنگ کرتے ہیں, نادرا میں انٹر ہوتا ہے, ہم فون کرتے ہیں, انٹر ہو جاتا ہے. ہماری کوئی بھی ہیبٹ ہے, وہ ڈیٹا کے اوپر جب تک اے آئی نہیں ہوگا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مشین لرننگ نہیں ہوگی, اس ڈیٹا کو ہم یوزفل نہیں بنا سکتے. ایوب غوری صاحب ہمارے ساتھ نیٹ سول کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر, بڑی سر نے اے آئی کی بات کر دی, اور میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں آپ کی کتنی انٹرسٹنگ لینگویج ہو رہی, اور جو ہم آنے والا دور دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان کا, دنیا میں کیا ہوگا. اے آئی کی بات سر نے کی, سر سے ہم بغیر اپنا ٹائم دیا کہ سر پوچھیں گے سر چیٹ جی پی ٹی, اے آئی, سر کیا چیزیں, اور ایم ٹو ایم مشین لرننگ کیا ہے. از اٹ پاسبل ان فیوچر کہ سر مشینیں آپس میں باتیں کریں گی اور انسانوں کی ویلیو ختم ہو جائے گی؟ این ایل پی آپ کی زندگی کو آسان کر دیتی ہے, آپ کو ڈیٹا انٹر کرنے سے بچا دیتی ہے کہ آپ اس کو کی بورڈ کے تھرو انٹر کریں, آپ جو بول رہے ہیں وہ انٹر ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹرانسفارمیشن ہونے والی ہے. ایک زمانے میں بہت بڑی بات ہوتی تھی جب ہم شروع کیا تھا, ویب جب لانچ ہوا تھا, تو آپ ایک میسج دیتے تھے اور سب کو پہنچ جاتا تھا. پھر جو نیکسٹ آیا 2.0 آیا, اس میں اسپیسیفک لوگوں کے پاس وہ میسج جاتا تھا, آپ ٹارگیٹ کرتے تھے. آج جب 3.0 جو ہے, اب وہ گروپس آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں, یعنی کہ ریفائن ہوتی جا رہی ہے پروسیس, یعنی کہ آپ کا بزنس کرنا اور سے اور آسان ہوتا جا رہا ہے. تو جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے اس کو لے کے آپ تھرو اے آئی اور مشین لرننگ, پھر آگے جس طرح کمل بتا رہی ہیں, روبوٹکس کا اپنا ایک رول ہے, اور آگے ہم بات چیت کریں گے. چاہے وہ سرجری کر رہے ہیں تو روبوٹکس کر سکتے ہیں, چاہے آپ اپنا یہ جو لینڈ مائنز ہیں ان کو ڈیفیوز کرنا ہے, روبوٹکس کر سکتے ہیں. ڈرون ٹیکنالوجی آ رہی ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہ نوجوان آج کل کے ان کو لرن کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سر اس کے اوپر ہم مزید آپ سے بات کریں گے. سر ابھی جو آپ نے 3.0 چیٹ جی پی ٹی جس میں آیا ہے, 3rd جنریشن, ایک 4th جنریشن, اس میں 185 بلین سرور, اور میں نے سر یہ آج ہی ریسرچ پڑھی تھی کہ 1 ٹریلین سر چیٹ جی پی ٹی کو سر وہ کر رہے ہیں. تو سر وہ کیا فیچر ہوگا ہمارا سر, اس کا مطلب جیسے میں نے کہا سر مشین ٹو مشین جب باتیں کریں گے سر ہماری تو ویلیو ختم ہو جائے گی. سر کہیں یہ جو ٹرمینیٹر فلم دیکھیں, کوئی بھی ہم نے فکشن مووی دیکھیں سر, وہ ایکچوئل ہونے جا رہے ہیں. یہ اینی تھنگ از پاسبل ود ٹیکنالوجی. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کہیں بھی کر سکتے ہیں. یہ سائنس فکشن موویز جو بنتی ہیں, کسی پوائنٹ کو, کسی مفروضے کو بنیاد بنا کے آپ اپنا ویژن ایکسپینڈ کرتے ہو, کہانی جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کہیں نہ کہیں یہ جتنے بھی آپ موویز دیکھ رہے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں ریئلٹی آئے گی آگے چل کے. اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نوکریاں ختم ہو جائیں گی, میرا اس میں ایک اپنا اوپینین ہے. جب انڈسٹریل ایج آئی تھی اور جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا, تو تب بھی یہ کہا جاتا تھا, بہت سال پہلے کی بات ہے, کہ تب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ مشینیں جو ہے وہ سب چیزیں آٹومیٹ ہو جائیں گی. پہلے لوگ ہاتھ سے کرتے تھے, تو نوکریاں لوگوں کی ختم ہو جائیں گی. آئی تھنک کہ نوکریاں ختم نہیں ہوں گی, ایک ڈفرینٹ طرز کی ہو جائیں گی. اس میں کریٹیو ایبلٹی بہت امپورٹنٹ ہو جائے گی. بہت ساری چیزیں اے آئی کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جائے گی. ہمیں لگتا ہے کہ اے آئی ابھی فیوچر میں اور آئے گی, مگر اے آئی ایکچولی آلریڈی ہماری لائف میں بہت زیادہ آ چکی ہے آلریڈی. اور جو بڑی کمپنیز ہیں جیسے سسکو ہو گئی یا فیس بک ہو گئی, امیزون ہو گئی,
یہ obsessed ہیں اے آئی سے اور یہ اسپیچ ٹیکنالوجی سے, جیسے ایوب صاحب بات کر رہے تھے این ایل پی سے, سمپلی بیکاز یہ فرکشن کو ریموو کرتی ہیں. جو کسٹمر ایکسپیرینس ہے اس میں جتنی بھی فرکشن ہے, جیسے اگر آپ اپنا فون اٹھاتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں اس میں ایک فرکشن آتی ہے, تو وائس ٹیکنالوجی اس فرکشن کو بھی ریموو کرتی ہے کہ کسی کو فون اٹھا کے بھی ٹائپ نہ کرنا پڑے. اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت نئی ٹائپ کی جو جابس ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایوالو کرے, اڈیپٹ ہو, اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہ جو انالیٹیکل سکلز ہیں اور انکوائری بیسڈ لرننگ ہے اس کو انکلوڈ کیا جائے. آپ کا جو دوسرا پوائنٹ تھا اراؤنڈ کہ یہ جو آپ مشین کے ول دے ٹیک اوور اس, آپ کو پتہ ہے, آپ یہ میں بڑا انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتی ہوں کہ ایون جو دنیا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے تھنکرز ہیں جیسے بل گیٹس, ایلون مسک, دے آر ڈیوائڈیڈ اوور دس. یو نو سم پیپل تھنک کہ یہ کسی وقت ہوگا کہ مشینز ول ٹیک اوور اس, بیکاز مشینز جو ہے وہ جیسے جیسے جاتی ہیں دیر سم تھنگ کالڈ دا گریٹ بیریئر. اور جو ویورز ہیں میں ان کو دعوت دوں گی کہ ابھی اس کی بہت لمبی اس کے پیچھے ڈبیٹ ہے, ڈسکشن ہے کہ وہ گریٹ بیریئر جو ہے وہ والی باؤنڈری ہے کہ جب مشینز خود سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو جائے گی جو کہ انسان کے اندر ہے. ابھی تک مشینز جو ہے وہ ایک الگوریتم کے بیسس پہ ہی کام کر سکتی ہیں, ان کے پاس اپنے سوچنے کی اس طرح سے صلاحیت نہیں ہے. تو وہ جب گریٹ بیریئر کراس ہو جائے گا تو دیر از اے ہول ڈبیٹ کہ آئدر دا ورلڈ ول بیکم ایک نروانا اسٹیٹ ہو جائے گا کہ بہت ہی اچھی دنیا ہو جائے گی اور ہر چیز سالو ہو جائے گی, یا پھر دنیا ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک ایسی اچھی چیز ہے, اس پہ آپ ضرور ریسرچ کریے گا. مس کنول چیمہ صاحبہ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ آنے والے دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی میم نے بات کی کہ جو ہماری اے آئی کی چل رہی ہے کہ کون سی ایجوکیشن یہاں پر ہم میم سے پوچھیں گے, ایوب غوری صاحب سے بھی اور ابرار امین صاحب سے بھی, کہ سر کون سی ایسی لینگویجز ہیں اور ایجوکیشن ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو حاصل کریں گے. ناظرین لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین ویلکم بیک. جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم مس کنول چیمہ صاحبہ اور ایوب غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں مشین لرننگ سے کہ آنے والا دور جو ہوگا مشین کا ہی ہوگا. اور میم نے بڑی اچھی بات کی کہ آنے والے دور میں کہ جاب ختم نہیں ہوں گی, جاب کریٹ ہوگی, کریٹیوٹی بڑھ جائے گی. تو مس کنول چیمہ صاحبہ سے ہم پوچھیں گے کہ میم ایک آپ ہماری جو موجودہ نسل ہے اس کو آپ نے بتانا ہے کہ کون کون سی لینگویجز یا آئی ٹی کی جو کورسز ہیں وہ ہماری نسل سیکھے اور جو ہماری جو یہ جنریشن جا رہی ہے وہ کامیاب ہو سکے. ایک یہ ہوگا. اور میم یہ بتائیے گا کہ کون کون سی ایسی لینگویجز ہیں جن کو نہ سیکھا جائے تاکہ جس کے اوپر ہم اپنا ٹائم ضائع کریں. جی مس کنول چیمہ صاحب. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے ایریا میں جا رہے ہیں. اگر آپ ایپلیکیشن میں اے پی آئی ڈیولپمنٹ میں ایپ ڈیولپمنٹ میں جا رہے ہیں تو پھر جو مرن اسٹیک ہے, جاوا اسکرپٹ ہو گئی, فلٹر ہو گئی, ٹائپ اسکرپٹ ہو گئی, ریئیکٹ ہو گیا, یہ والی چیزیں جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ جا رہے ہیں سسٹم پروسیسنگ وغیرہ میں تو وہاں پہ رسٹ ہے جو آج کل آ رہی ہے ایک لینگویج. اگر آپ بلاک چین میں جا رہے ہیں, بلاک چین صرف کرپٹو کے پیچھے نہیں ہے, بلاک چین جو ہے اس میں آپ کافی ڈفرینٹ قسم کی چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کانٹریکٹس بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ بلاک چین کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, بلاک چین جو ہے وہ صرف کرپٹو کے لیے نہیں ہے. بلاک چین میں آپ اسمارٹ کانٹریکٹس بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہو, ایگزیکٹلی پہلے سے ہی ساری چیزیں طے شدہ ہوں, جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اس میں جو آپ کی لینگویجز ہیں, ایتھیریم ہو گئی, اور ایتھیریم کرنے کے لیے آپ کو جو لینگویج ہے وہ سولیڈیٹی ہے جو آپ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ والی جو ہے وہ نئی لینگویجز ہیں. پائتھون ہے, پائتھون از ویری امپورٹنٹ ایز ویل ان دیز ڈیز. جو لینگویجز میرا خیال ہے اولڈ ہو گئی ہیں, جن کا بھی اتنا وہ نہیں ہے, فاکس پرو ہو گئی, کوبالٹ ہو گئی, اس کے بعد آپ کی اب میرا خیال ہے پی ایچ پی کا بھی اتنا اسکوپ نہیں رہا کیونکہ جاوا اسکرپٹ اور لینگویجز آ گئی ہیں اس کی جگہ. تو یہ والی لینگویجز ہیں جو آپ. ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ ہم پاکستان میں امیزون ورچوئل اسسٹنٹ پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں,
جو کہ ٹھیک ہے، مگر ورچوئل اسسٹنٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ کو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے ہوتے ہیں. اٹس اے ویری ایزی تھنگ، ویری اسمال تھنگ. جی تو ناظرین، مس قمر چیمہ صاحب کو ہم بات کو جو آگے بڑھائیں گے. ناظرین بڑا امپورٹنٹ میم نے بات کی ہے کہ ورچوئل اسسٹنٹ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس آج کل جو اشتہارات ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ انٹرنیٹ کے اوپر ہاؤ ٹو ارن میک منی آن لائن، وے ٹو میک منی، واٹ از دا فاسٹسٹ وے ٹو میک منی. 223 جو ہے مس قمر چیمہ صاحبہ نے بتایا کہ جی امیزون ورچوئل اسسٹنٹ. اگر فری لانسنگ کے اوپر ہم بات کریں تو پاکستان دنیا میں اس پر تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے. میں لوگ لاکھوں روپے فیسز چارج کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 1% بھی اس میں نہیں ہوتا جو سکسیس ہو گیا 3 to 5% ہے. اس کے بارے میں آپ ہماری جو ناظرین ہیں، جو ہماری جنریشن اس کو کیا پیغام دیں گی اور کس طریقے سے یہ سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں. اٹس اے ویری اسٹریٹ فارورڈ تھنگ. اور یوٹیوب پہ بہت سارے چھوٹے کورسز اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو بتا دیں گے کہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ اگر آپ نے بننا ہے تو آپ کیسے بن سکتے ہیں. پلیز اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ مت کریں. یہ کافی یہ کوئی پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کوئی کورس اسکل نہیں ہے جس پہ جو ہے وہ لاکھوں روپے لوگ خرچ کریں اور اس کو سیکھیں. کافی آسانی سے یوٹیوب سے اس کو سیکھا جا سکتا ہے. میں ایک ذکر کروں گا. کل ہی میرے پاس ایک کمپنی کا نام نہیں لوں گا، بڑی مشہور کمپنی ہے جنہوں نے پچھلے سال ورچوئل اسسٹنٹ لانچ کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے پچھلے سال ہی میں اندازہ ہو گیا تھا یہ ببل ہے جو برسٹ کر جائے گا ود ان ایئر، اور یہ برسٹ کر چکا ہے. تو ان کی بھی یہ رائے تھی کہ اس طرف اب لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، اور بلکہ ہمارے سے مشورہ لینے آئے تھے نیٹ سول میں کہ آپ بتلائیے کہ ہم ایسی کیا چیز ہیں، ایسے کیا سکلز ہیں جو بچے لیک کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کو پورا 1-to-1 فوکس میٹنگ کریں گے. لیکن جہاں ورچوئل اسسٹنٹ کی بات ہو رہی تھی میرا خیال ہے اوور ہائپ کیا گیا ہے. ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ ایوب واری صاحب نے بات کی کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑے ورچوئل اسسٹنٹ کی تعلیم دینے والے لوگ، سر نے نام نہیں لیا، ہم بھی نام نہیں لیں گے، کہ کیونکہ یہ ببل اور ایک ہائپ کریٹ کی گئی جو کہ برسٹ ہو چکا ہے اور آنے والے دور میں ختم ہو جائے گا. سر ایم آئی رائٹ؟ بالکل صحیح. اور ایوب واری صاحب سے ہم بات کریں گے سر نیٹ سکول میں. آپ بتائیں کہ عوام کی ماشاء اللہ تقریباً 24 سے 25 سال عوام کی خدمت کر رہے ہیں سلیم واری صاحب. اور سر آپ جو ہے ہماری موجودہ جو جنریشن ہے آنے والی، کیا پیغام دیں گے اور کیا اسکل سر آپ ہماری نیٹ سول آفر کروائیں گے؟ سر بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے. میں پچھلے 6 سال سے نیٹ سول میں انسپائر کے انڈر انکیوبیشن سینٹر کو ہیڈ کر رہا تھا، اور ابھی موقع آیا تھا. اگنائٹ ایک ادارہ ہے، پبلک کمپنی ہے جو کہ فنڈز دیتی ہے ٹو سیٹ اپ انکیوبیشن سینٹرز. تو ہمارے پاس اپرچونیٹی ہمیں ملی تھی ٹو کمپیٹ وہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر فار ایروسپیس ٹیکنالوجی، جس میں پاکستان ایئر فورس ایک پارٹنر ہے. تو مجھے لگا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان ڈیپ ٹیک کی طرف جائے اور ایسی ٹیکنالوجیز کی طرف جائے جہاں ایکسپورٹ کر کے جو ہمارے ادارے ہیں، جیسے پی ایف ہے، ایئر بیس کامرا ہے، یہ کمرشل ادارے نہیں ہیں. تو اس میں کمرشل ایلیمنٹ لے کے آیا جائے، ان بچوں کو ڈیولپ کیا جائے. اب میں نائی کیٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں ایز پریزیڈنٹ. نیٹ سول کی طرف سے ہم نے وہ ون کیا. چکلالہ راول پنڈی میں انشاءاللہ یہ سیٹ اپ ہو رہا ہے، اگلے مہینے ہم اس کو لانچ کر دیں گے. تو ان نوجوانوں کو ہم انکریج کریں گے جو ٹیکنیکل مائنڈیڈ ہیں، انجینئرنگ مائنڈیڈ ہیں، اور جو کہ بے شک ایروسپیس انجینئرز نہیں بھی ہیں لیکن ایئر ٹریول ایکسپیرینس کو لے لیں، ایئر ایز اے پائلٹ ایکسپیرینس کو لے لیں، ریڈار سسٹمز کو لے لیں، ڈرون سسٹمز کو لے لیں، فیول ایفیشنسی کو لے لیں، گرین پلانٹ کے حساب سے فیول ایمیشنز کو لے لیں. بہت سکوپ ہے کہ لوگ ایروسپیس میں آئیں اور پاکستان اپنا رول پلے کرے. اور پاکستان تو کافی لیڈنگ رول پلے کرتا رہا ہے. ایئر بیس کامرا جو ہے بہت لیڈنگ رول پلے کرتا رہا ہے. تو نیٹ سول اس میں اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہے. اچھا سر، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہماری جو ناظرین ہماری جنریشن کے لیے، کیونکہ ہمارے جو آج کا پروگرام ہے جو ہمارے آئی ٹی کے ایکسپرٹس، میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاپ لیول کے آئی ٹی کے ایکسپرٹس بٹھائے، اور میں نے جو فری لانسنگ کے حوالے سے امیزون ورچوئل اسسٹنٹس کے حوالے سے بات کی، اور ایوب واری صاحب نے جو ابھی بات کی ہے کہ جی ایروسپیس کے حوالے سے. سر اس کی ایلیجبلٹی کیا ہوگی، اور یہ سر بتائیں کہ جو ہماری جو جنریشن ہے یہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ اوکے، سو یہ پروگرام 1 سال کا ہوگا، لیکن ہم اپلیکیشنز لانچ کریں گے. ابھی ہم زیادہ تر ان بچوں کو جو کہ انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے
اور پیور انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے, ایرو اسپیس کا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے. اپنے پروپوزل دیں کہ وہ اس میں کیا اسٹارٹ اپ اپنے اسٹارٹ اپ کے ذریعے واٹ ویلیو کین دے ایڈ, اس پہ کیا ڈفرینس لے کے آ سکتے ہیں. ہم اس کے لیے ورک شاپ بھی کریں گے. ہمیں پتہ ہے یہ اس قسم کے مائنڈ سیٹ ابھی تیار نہیں ہے, بہت زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. ہم انکریج کریں گے ان بچوں کو جن کے پاس بے شک بالکل بھی ایجوکیشن نہ ہو ٹیکنالوجی کی, لیکن ٹیکنیکل مائنڈیڈ ہے. ایون میں آپ کو اس پہ بتا دوں, آئی ٹی میں بتا دوں, ضروری نہیں کہ آپ 4 سال کی ڈگری پوری لیں. آپ اسپیسیفک اسپیشلسٹ کورسز کر کے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ بن سکتے ہیں, اور ہم انکریج کرتے ہیں. نیٹ سول نے باقاعدہ اس کو لانچ کیا ایسے پروگرام کہ جن بچوں نے 4 سال پورے نہیں بھی کیے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے کورسز کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا فیوچر بلڈ کر سکتے ہیں. ان بچوں کو نہ صرف انکریج کرتے ہیں بلکہ جب ہم ان کو آن بورڈ کر لیتے ہیں ہم ان کو پارٹ ٹائم ان کی ایجوکیشن بھی فنڈ کرتے ہیں. اگر ڈگری لینا چاہتے ہیں ڈگری بھی لے لیں. سر آپ نے بتایا کہ ناظرین بڑی امپورٹنٹ بات ایوب غوری صاحب نے کی کہ نیٹ سول ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسپانسر بھی کرتے ہیں اور آئی ٹی کی تعلیم بھی سر ان کو آپ ہاں اگر ان میں وہ ہے ایک کہتے ہیں نا اسپیشل قسم کا, ہر ایک کو ہم نہیں یہ آفر کر سکتے. کچھ بچے ہوتے ہیں ایکسیپشنل ہوتے ہیں, ان کو ڈگریز کی ضرورت نہیں ہوتی. سر اس کا مطلب کہ نیٹ سول میں کوئی بھی وہ آپ سے ملاقات کر سکتا ہے اور اپنی جو خدمات اور جو ہے اگر آپ سمجھتے دے سکتے ہیں, اگر سمجھتے ہیں آپ ہیں ایسے تو آ کے آئیں. چلے جی ناظرین بڑی اچھی بات ہے ایوب غوری صاحب نے بات کی. ناظرین دیکھتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ ہے. جی ناظرین ویلکم بیک. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ہمارے ایوب غوری صاحب سے بھی بات ہوئی, اس کا چیمہ صاحبہ سے بھی بات ہوئی. بڑا ہی انفارمیٹیو سیشن لیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ابرار امین صاحب جو کہ بینکنگ انڈسٹری میں بہت بڑا نام ہے, اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ ابرار صاحب کے ہاتھوں جو ہے بڑے بڑے جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ اپنے پروگرام ڈیولپ کروا چکے ہیں. ابرار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے آج ہمیں ٹائم دیا. سر آپ ہمیں بتائیں کہ جو پاکستان کی جو آئی ٹی کی ایجوکیشن اور آنے والا جو بینکنگ ہے سر کس طرح یہ آپس میں ریلیٹ ہو کے پاکستان کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ جی شکریہ زاہد. دیکھیے پاکستانی بینکنگ انڈسٹری جو ہے آلریڈی اس ارتقائی مرحلے میں سے گزر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. ہم نے آلریڈی دیکھ لیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چینجز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈال رہی ہیں. اب میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں, دور کیا, میں خود بینکنگ انڈسٹری سے اتنے سال وابستہ رہا ہوں, بٹ میں بینک کی برانچ میں اب نہیں جاتا ہوں. اس لیے نہیں جاتا کہ میری ساری ضروریات جو بینکنگ سے متعلق ہیں وہ میرے فون سے پوری ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو بڑے انڈسٹریل ہاؤسز ہیں انہوں نے بینک کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ لنکس لے لیے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ساری ٹرانزیکشن ایل سی جو ہے وہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھ کے کھلوا سکتے ہیں. آپ نے ایکسپورٹ کی ڈاکومنٹس کی جو ہے نیگوسیشن کرانی ہے اس کے لیے آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. سو آپ کو فزیکلی بینک کی برانچ میں اب جانے کی ضرورت نہیں رہی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بہت ساری اب نئی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پہ وی ایس ایمز یا ورچوئل سروس مشینز جو ہیں بینکس جو ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسٹمر کو یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ کانٹیکٹ لیس موڈ میں لے گئے, بٹ وہ سیمی کانٹیکٹڈ موڈ ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور اپنی تمام ضروریات ایک اے ٹی ایم نما مشین کے ساتھ, جس میں کیش نہیں ہوتا, بعض دفعہ کیش بھی ہوتا ہے, وہ وی ایس ایمس کہلاتی. وہ ورچوئل سروس مشینز کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ بھی کھول سکتا ہے. آپ چاہیں تو اسی مشین کے ساتھ آپ اپنا موبائل فون کا سم بھی لے سکتے ہیں اسی میں سے. آپ چاہیں تو اپنی ڈاکومنٹ کی کاپیاں کرا سکتے ہیں. آپ نے اکاؤنٹ کھولنا ہے تو اسی میں ڈاکومنٹ آپ نے سلائڈ کیا, اس نے اسکین کیا اور آپ کے یعنی اکاؤنٹ اوپننگ کی جو فارمیلٹیز ہیں وہیں سے پوری ہوگی. سو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بہت سارے اولڈ اسکلز جو بینکنگ میں ہم بینکنگ دنیا میں مروج تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر بینکنگ چل نہیں سکتی, وہ ایکچولی سیڈلی اور ہاؤ ایور یو وانٹ پٹ اٹ وہ چینج ہو گئی. اب میں کچھ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہت ساری جو روٹین جابس تھیں بینکنگ کے اندر وہ اب مشینز ان کو لے چکی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ لے بھی رہی ہیں. سر انٹرسٹنگ بڑی اچھی بات کی ناظرین. ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ایک تو بی ایس ایم کے حوالے سے بات کی, سر سے ہم اس کے اوپر روشنی ہم سے ریکویسٹ کریں گے. سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مشین نے جگہ لے لی ہے, سر آپ تو ایک خطرے کی گھنٹی بنا رہے ہیں, بجا رہے ہیں. خطرے کی گھنٹی نہیں ہے. دیکھیے یہ ایکچولی یہ گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی پاکستان میں, کوئی سن نہیں رہا تھا. مسئلہ صرف یہ ہماری ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے جو پلیٹ فارمز ہیں, جس کو آپ سوشل میڈیا بھی کہہ لیں اور ٹیلی ویژن چینلز بھی ہیں,
وہ اتنے ون سائڈڈ پروگرامنگ کے اوپر چل پڑے ہوئے ہیں کہ وہ جو دنیا میں جو ارد گرد ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے اوپر وہ روشنی نہیں ڈالتے. آگاہی جو دینی چاہیے ہمارے لوگوں کو وہ آگاہی نہیں مل رہی. وہ آگاہی کیسے ملتی ہے؟ آپ کو پڑھنے سے ملتی ہے، آپ کو باہر ٹریول کرنے سے ملتی ہے، باہر سے لوگوں کو پاکستان میں دعوت دے کے بلانے سے، ان کو سننے سے ملتی ہے. تو ہم نے چینلز جو ہیں وہ ان کو محدود کر دیا، اور ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کا فوکس سوائے انفارچونیٹلی وہ بڑی لمیٹڈ قسم کی پولیٹیکل ڈبیٹ کے علاوہ اور کوئی چیز ہو نہیں رہی. پولیٹیکل ڈبیٹ سے مجھے بتائیں، آپ کو نوکری نہیں مل سکتی، مجھے نوکری نہیں مل سکتی پولیٹیکل ڈبیٹ کو سننے کے بعد، تو پھر وہ ٹائم تو میرا ضائع ہو رہا ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اے ٹی ایمز تو تھے ہی تھے، بہت پہلے تھے. اب ہم جا رہے ہیں ایسی چیزوں کی طرف جہاں پہ جو بندے جو بینکوں میں کام کر رہے ہیں ان کی جابس ریڈنڈنٹ ہونے جا رہی ہیں. کیشیئرز کی جاب انفارچونیٹلی سب سے پہلے ہٹ ہو جائیں گی، کیونکہ جب آپ نے پہلی بات تو بینک نہیں جانا، ٹھیک ہے، اے ٹی ایم کا سہارا لینا ہے، تو آلریڈی اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن ہے کہ جتنی برانچز ہیں اتنی اے ٹی ایم ہونی چاہیے. پاکستان میں یہ لا بن چکا. وہ بینکس جو ہیں وہ اس کو میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اپرچونیٹیز آئیں گی جہاں پہ آپ نے برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس کی بات اب بہت عام ہو گئی. پاکستان کے اندر کم و بیش 4.5 لاکھ برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ موم اینڈ پاپ اسٹور جن کو کہتے ہیں، ایزی پیسہ کی دکانیں، جائز کیش کے ایجنٹس. تو اس میں جب آپ جا کے اپنا بل بھی جمع کرا سکتے ہیں، آپ پیسے نکلوا بھی سکتے ہیں، پیسے جمع بھی کروا سکتے ہیں، آپ برانچ میں کیوں جائیں گے؟ یہ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے سر، اور اس کا پریکٹیکل ایگزامپل ہمیں دیکھ بھی چکے ہیں. جیس ٹیلیناف والے جو بھی تھے بڑے بڑے جب مرجر آئے ہیں سر، بڑے بڑے آفسز ان کے تھے. اب سر وہ بالکل موبائل. اچھا، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے آپ ہی کو، میں بات آگے کرتا ہوں. ابھی کل ہی کی بات ہے، ایس سی سی پی نے 5 نئے ڈیجیٹل بینکس کو لائسنس دیا ہے، جس میں ایک ٹیلکو ہے، جس میں ایک اسکول سسٹم بھی ہے، جس میں ایک فرٹیلائزر کمپنی بھی ہے، اور 2 اور ہیں ذہن میں نہیں آ رہا. اس سے بہت فرق پڑے گا. انہیں باضابطہ ڈیجیٹل بینکس کا درجہ قرار دے دیا گیا ہے. بینکنگ کامن ہو جائے گی، جہاں پہ جابس پہ کمی ضرور ہوگی، لیکن بینکنگ کا مطلب ہے اکانومی ڈاکیومنٹڈ ہونے والی ہے. ہم اور جو پیرلل اکانومی ہے وہ ختم ہوتی جائے گی. ایک عام آدمی دور دراز بیٹھا ہے، گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس بینک نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ اپنے فون سے بینکنگ کر سکتا ہے. NLP اس میں ایڈ ہو جائے گی. تو یہاں تھوڑے سے ڈائر سچویشن بتا رہے ہیں ابرار صاحب، وہاں میں سمجھتا ہوں بہت سی اپرچونیٹیز بھی آنے والی. ناظرین، ایوب صاحب نے ایک مزید جو ٹاپک ہے اس کو بھی سر نے کر دیا کہ ہمیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جیسے میم نے بتایا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے. کریٹیوٹی کو سیکھنا ہوگا، ہمیں کریٹیو چیزیں ہمیں سیکھیں گے. ایوب صاحب سے تھوڑا سا سیکھیں گے. سر ڈیجیٹل بینکس کے بارے میں ہم بتائیں سر، اس کو تھوڑا سا عوام کے لیے بتا دیں کہ سر یہ کیا ہے اور کیسے کام ہے. دیکھیے، یہ تو خیر ابرار صاحب کا اسپیشلسٹ سبجیکٹ ہے، میں ان کو ہی کہوں گا روشنی ڈالیں. میرے خیال ایک بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے جس کی ایکسیس ہے بینکس کو. آئی تھنک لیس دین 10%، جو 15% ہے، 16% پاکستان کے اندر. لیکن جو جس طرح آپ جائز کیش اور ایزی پیسہ تو بہت بڑی سکسیس اسٹوری ہے، اور پوری دنیا میں بہت بڑی سکسیس اسٹوری ہے. ڈیجیٹل بینکنگ سے آپ ہر جگہ، اب باقاعدہ لائسنس بننے سے ہر جگہ جا سکتے ہیں. اب جیسے فرض کریں فرٹیلائزر کمپنی ہے، کسی کسان کے پاس فرٹیلائزر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ وہیں سے ارینج کر کے ادھار پہ لون پہ پیسہ لے سکتا ہے، بجائے اس کے کہ تیسرے بینک کے پاس جائے کہ جی آپ میں نے فرٹیلائزر خریدنا ہے، آپ دے دیں. وہ اس کو دے سکتا ہے. بائی نو پے لیٹر بھی بہت زیادہ کامن ہو. BNPL تو بہت کامن، بڑا اچھا ہے، بڑی بہت زیادہ یوزفل چیز ہے جی، کہ کیش فلو میں آپ کے پیسے آ رہے ہیں، آپ کے پاس لم سم نہیں ہے، آپ اس وقت چیز لے رہے ہیں، آہستہ آہستہ پیسے دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹل بینکنگ کا کیا امپیکٹ تھا نا، میرا خیال ہے. دیکھیے، بینکنگ کے جہاں سے آپ نے جب ذکر چھیڑا ہے، تو آلدو آج ہم ڈیجیٹل بینکنگ کو نہیں کور کریں گے، کسی اور دن اس کا دیکھ لیں گے. لیکن چھوٹی سی بات بتانا یہ چاہوں گا کہ پاکستان دنیا کے ان چند انفارچونیٹ ملکوں میں سے ہے جہاں پہ جو ایکسیس ٹو فائنینشیل سروسز ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، بہت پور ہے. یعنی اتنے سارے کوششوں کرنے کے باوجود ابھی بھی کچھ 18-19% ہماری جو آبادی ہے اس کو فائنینشیل سروسز کے اوپر ایکسیس ملی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ پورے ملک کے تمام بینکوں کو پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک کاؤنٹ کر لیں تو 20,000 سے زیادہ ہماری بینک کی برانچز نہیں ہیں پورے ملک کے اندر.
جبکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل فون سمز کتنے لوگوں کے پاس ہیں تو وہ 19 کروڑ لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے, تو 19 کروڑ لوگ ورسز 20,000 برانچز اور تقریباً 4-4.5 کروڑ مین اسٹریم بینک اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں. تو آپ ذرا ڈیلٹا تو دیکھیں کیا. اب ان لوگوں کو ایسا تو نہیں کر سکتا کہ آپ فائنینشیل اسپیس میں سے باہر ہی نکال دیں کہ کیونکہ جی بینک کی برانچ میں جا کے آپ نے اکاؤنٹ نہیں کھلوایا تو اس لیے ہم آپ کو بینکنگ سروسز نہیں دے سکتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ کے ملک کے جی ڈی پی کے اوپر اس کا بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو فائنینشیل انکلوژن میں نہیں لے کے آ پا رہے. ٹھیک ہے, حساب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں آپ کے تھرو. ناظرین ذرا اپنے کیلکولیٹرز پکڑ کے ذرا وہ بھی کیلکولیشن کر لیں. اگر آپ ایزیوم کرتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس, میں ایگزامپل اکثر دیا کرتا ہوں اور بھی فورمز کے اوپر, آپ پاکستان کا ریموٹسٹ پارٹ کو ہی نکالیں, وہاں پہ ایزیوم کریں کہ ایک موچی ہے, وہ کسی گاؤں کے یا چک جو ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے بالکل جو ہوتے ہیں ان کے درخت کے نیچے چٹائی پہ بیٹھ کے جوتے جو ہیں وہ مرمت کرتا ہے لوگوں کے اس جگہ کے. تو اس بندے کے پاس بھی فرینکلی ایمرجنسیز کے لیے, اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے جو رواج ہوتا ہے کفن دفن کے لیے لوگ پیسے کیش رکھتے ہیں. ہم ایزیوم اگر کریں کہ 5,000 روپے اس کے پاس ہوتے ہیں بیسک ہر مصیبت کو کیٹر کرنے کے لیے, تو ہم بات کر رہے ہیں 10 کروڑ لوگوں کے پاس 5,000 روپے ہے لیکن بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. یہ اماؤنٹ ذرا ملٹیپلائی کر لیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا پیسہ کیش پڑا ہوا ہے جو کہ کسی بھی بینکنگ چینل میں رجسٹر نہیں, ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. ٹیکس نہیں اس پہ آپ کلیم کر سکتے, ایف بی آئی ٹیکس کلیم نہیں کر سکتے. بڑی امپورٹنٹ ہماری بات کی بیان صاحب نے بڑے ٹیکنیکلی بڑے جو ہے پروف کے ساتھ بتایا. جیسے یوں صاحب نے بتایا کہ ہماری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہونے جا رہی ہیں. 10 کروڑ ہو اور اگر 5,000 سے آپ ضرور دے دیں تو آپ کی سوچ بالکل. نظیر ہمارے ساتھ رہے گا. ابھی جو ہمارا اگلا سیشن ہوگا وہ ہمارے جتنے بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں ہم اس پہ بات کریں گے سر فری لانسنگ سے متعلق, اور جو ہماری ایک یوتھ ہے جو کم پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے, جیسے میٹرک کیا ہوا ایف اے کیا ہوا, تو وہ کس طرح پاکستان کے اندر فری لانسنگ کر سکتے ہیں اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو سیکھ کر وہ پاکستان کی اکانومی میں اپنا شیئر کر سکتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. جی ناظرین ویلکم بیک. جیسے ہم پہلے بات کرتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہم جو ہماری یوتھ ہے ہم کیا ایسے فری لانسز کے اسکل ہیں جو سیکھ کر ہم اپنی اکانومی میں شیئر کر سکتے ہیں. ابرار صاحب سے ہم بات کریں. سر آپ کیا سجیشن کہتے ہیں, میرے ساتھ تینوں ایکسپرٹس آئی ٹی کے بیٹھے ہیں اور آپ بینکنگ میں, سر پلیز بتائیے گا. میں ایکچولی اس سوال کو تھوڑا سا میں ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے دونوں مہمانوں سے یہ پوچھوں گا کہ یہ بتائیے, ہمارے یہاں عموماً خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو اگر آئی ٹی میں کوئی بچہ چلا گیا ہے تو وہ ڈیولپر بن کے نکلے, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈیولپر ہی بننا ایک حد نہیں ہے اس کی آئی ٹی اسکل کی. تو یہ بتائیے لوگوں کو کہ ڈیولپر اگر وہ بچہ نہ بن پا رہا ہو, اس میں وہ ایپٹیچیوڈ نہیں ہے, تو پھر وہ آئی ٹی اور کیا چیزیں سیکھ سکتا ہے, اور وہ ان چیزوں کو جو سیکھ لے ان کی اپلیکیشن پھر کہاں ہے. کوئی ایک آئی ٹی میں there are hundreds and thousands of areas you can get expertise in. گرافکس کو لے لیں, ویب ڈیولپمنٹ تو خیر پرانی ہو گئی ہے, ایس سی او مارکیٹنگ جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اور زیادہ کس طرح سے ریفائنڈ طریقے سے ہم اپنے کنزیومر تک پہنچ سکتے ہیں. اور آج کل تو کلاؤڈ بھی آ گیا ہے, سافٹ ویئر ایز اے سروس انٹروڈیوس کرا دی گئی ہے. جو چھوٹی کمپنیز ہیں ان کو ایک لاگ ان دے دیا جاتا ہے اور وہ سارا کا سارا جو بھی ان کو اپلیکیشن ہے ان کو ایکسیس ہو جاتی ہے, اور پوری کی پوری اپلیکیشن ایک چھوٹا بزنس اس کو یوز کر سکتا ہے تھرو سبسکرپشن. تو یہ AWS بذات خود ایک بہت بڑی ایک سائنس بننے جا رہی ہے. کلاؤڈ کو کیسے ہم ریفائن کر سکتے ہیں. ڈیٹا ہے, ڈیٹا AI کا ہم ذکر کر چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی یہ فیلڈز ہیں یہ آپ کو وہ موقع دیتی ہیں جہاں پہ آپ کو ڈیولپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹولز کو آپ سیکھ لیں, آپ ٹولز کو ماسٹر کر لیں, ان ٹولز پہ ہی آپ کام کرنا شروع کر دیں. چاہے وہ گرافکس کے ٹول ہیں, آپ کو خود ریکریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایڈیٹنگ, آپ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیلی ویژن کی بات ہو رہی ہے, ایڈیٹنگ کے ٹولز لے لیں. تو سافٹ ویئر کہہ لیں یا سافٹ ویئر یوزیج بھی ایک سائنس ہے. کون سا سافٹ ویئر کب یوز کرنا ہے, کہاں یوز کرنا ہے, اس ٹول کو کہاں یوز کرنا ہے. تو آئی تھنک اسکائی از دا لمٹ. ہم لوگ جہاں پہ انٹرپرینورشپ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے یہ پروگرام سیکھنا ہے. ہم نے انہیں یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کے پاس
آپ نے کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کی ہے عام زندگی کی, اس کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا سولوشن ہے. اور ظاہر ہے ٹیکنالوجی ایک بیک بون ہے, ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک پلیٹ فارم آپ کریٹ کرتے ہیں, اس پلیٹ فارم کو ایکسیس کرواتے ہیں, بائر کو سیلر سے ملواتے ہیں, میچ میکنگ کرتے ہیں. یہ تو بڑی کامن چیز ہے. ای آر پی ریسورس پلاننگ کی, انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کی بات ہو رہی ہے, ہر چیز میں ای آر پی چلتا ہے, چاہے وہ ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم ہے, چاہے وہ آپ کا یونیورسٹی کا مینجمنٹ, کوئی بھی مینجمنٹ سسٹم ہے ای آر پی پہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے ٹولز بنے بنائے ملتے ہیں, آپ کو یوز کرنا آنا چاہیے. تو آئی تھنک دیر از نو شارٹ اور سمپل آنسر کہ یہ کر لیں یہ کر لیں, بہت کچھ ہے کرنا. اچھا پلیز صاحب میں چھوٹا سا ایک وہ کرنا چاہوں گا کہ سر یہ جو آپ نے جو باتیں کی ہیں, یہ جو انٹرپرینورشپ کی بات کی ہے اور جو فری لانسنگ کی ہم بات کریں, کیا اس کے لیے کوئی آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہونا سر اس میں ضروری ہے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں, جب آپ ٹیم ایز این انٹرپرینور جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک فاؤنڈر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے یہ آئیڈیا سوچا ہے, پھر وہ ارد گرد دیکھتا ہے اپنے دوست میں, احباب میں, یونیورسٹی میں آئی ٹی کا ایکسپرٹ کون سا ہے, فائنانس کا ایکسپرٹ کون سا ہے, مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ کون سا ہے, آپریشنز کا ایکسپرٹ, ان سب کو اکٹھا کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ یہ آئیڈیا لانچ کرنا چاہتے ہیں, اور انکیوبیشن سینٹر کو اپلائی کرتے ہیں, وہ ان کو اسکرین کرتے ہیں. اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کا آئیڈیا اچھا کامیاب ہو سکتا ہے, تو جہاں تک سافٹ ویئر کو مزید انہانس کرنے کی ضرورت ہے وہ تو آپ کو مل جائیں گے, بہت مل جائیں گے, ڈیولپرز مل جائیں گے, لیکن آپ کو یہ آنا چاہیے کہ اپنے سافٹ ویئر سے کام کیا لینا ہے. سر آپ نے بات کی ٹیم کی, ٹیم از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈیولپنگ اینی تھنگ. راز صاحب سے سر انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیے. جی, انکیوبیشن سینٹرز پاکستان میں بڑا اچھا ایک ٹرینڈ اب کریٹ ہو گیا ہے, اور لوگ اب اس کی طرف اویئرنیس ان کی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ انکیوبیشن سینٹرز کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اور جس طرح سے اس وقت دنیا میں آئی ٹی کا نیا دور جس کو کہیں گے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے, پاکستان کو اگر اس دور میں انٹر ہونا ہے تو اپنے بچوں کو ہمیں انکیوبیشن سینٹرز کی طرف لے کے آ کے ان کی گرومنگ کرا کے ان کو لانچ کرانا ہوگا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں انکیوبیشن سینٹر جو ہیں ان کا اب بہت میجر رول ہو گیا ہے. اور لکیلی ایوب بھائی جانتے ہیں آلریڈی کہ پاکستان میں کچھ بہت اچھے انکیوبیشن سینٹر جو ہیں آلریڈی اب آپریٹ کر رہے ہیں. اور میں چاہوں گا, بلکہ دو سوال میرے ہوں گے آپ دونوں سے. ایکچولی پیرنٹس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ جب پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو آئی ٹی کی تعلیم دینی ہے, تو وہ جو ادارہ ہے, کالج, انسٹیٹیوٹ جہاں پہ وہ بچے کو انرول کرانا چاہتے ہیں, وہ اس ادارے کے بارے میں کیا کوالٹیز دیکھیں کہ بھئی ہمیں بچے کو یہاں پہ ڈالیں گے تو ہمارے پیسے ضائع نہیں ہوں گے, ورنہ دھوکے میں بیچارے وہ پیسے تو دے دیں گے لیکن ان کا بچہ کچھ سیکھ نہیں پائے گا. تو وہ کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے اس انسٹیٹیوشن کی سلیکشن کا جس میں وہ اپنا بچہ لے کے جائیں؟ آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ اس انسٹیٹیوشن سے پوچھا جائے کہ آپ سے جو گریجویٹ کر کے بچے جا رہے ہیں کن کن اداروں میں لیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے نمبرز کیا ہیں. یہ نمبرز دیتے ہوئے وہ شرمائیں گے تھوڑے سے, یہ آئیں بائیں شائیں کریں گے, گول گول باتیں کریں گے. ان کے کریئر سینٹرز ہیں, گائیڈنس سینٹر ہیں, ایڈوائس سینٹرز ہیں, وہ کیا ایڈوائس دے رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز کہوں گا کہ 3rd ایئر اور 4th ایئر میں ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ انٹرنشپ کروائیں گے ڈفرینٹ انٹرپرائزز میں, تو وہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کہاں کا انٹرنشپ کروائیں گے ان بچوں کی جو انہوں نے پہلے 2 سال لرن کیا ہوگا, اس کے بعد ان کی فردر ٹریننگ ان ریئل لائف انوائرمنٹ میں کیسی ہوگی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. سو یہ جو زاہد نے انکیوبیشن سینٹر کا ذکر کیا, اس وقت پاکستان میں آپ کے خیال میں کون سے بہتر انکیوبیشن سینٹر جو ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس رجوع کریں اپنی اسکل سیٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, گروم کرانے کے لیے؟ اچھا, دیٹس اے ویری گڈ کوسچن. یہ آپ نے بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ناظرین کہ کون کون سے جو سینٹرز ہیں ہم ہماری عوام کو فائدہ دے سکتے ہیں یوتھ کو. سر پلیز. اچھا, 6 سال پہلے کی بات ہے جب انسپائر لانچ ہوا تھا, اس زمانے میں صرف پی آئی ٹی وی کا انکیوبیشن سینٹر ہوتا تھا, پلان 9 ہوتا تھا. تو نیٹسو ٹیکنالوجیز پہلی کمپنی تھی, پرائیویٹ کمپنی, جس نے اپنا انکیوبیشن سینٹر لانچ کیا کہ ہم بچوں کو تربیت دیں گے. اس کے بعد اگنائٹ نیشنل آئی سی ٹی R&D فنڈ ہے جو کہ پبلک یہ ٹیلی کام کے پیسوں سے ہر ٹیلکو اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے.
some amount every month. USF کے تھرو آ رہے ہوں گے؟ ہاں جی, ایک تو USF والا فنڈ ہے, وہ 1.5% لیتا ہے اور 0.5% جاتا ہے جو ٹیلی کام کی انکم ہے اگنائٹ کے پاس. اچھا, یہ پیسہ یوز کیا جاتا ہے کہ انکیوبیشن سینٹر بنائے جائیں بڑے بڑے شہروں میں. اس وقت تک کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد میں بن چکے ہیں. یہ پنڈی میں یہ 7واں 8واں اب یہ بننے جا رہا ہے جو نائکیٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا. اچھا, ایک اور چیز بھی ہوئی ہے, کافی چینج ہوا ہے یہ سینیریو جو ہم دیکھ رہے ہیں ایکو سسٹم. ہر یونیورسٹی نے اپنا ایک انکیوبیشن سینٹر لانچ کر دیا ہے, ہر یونیورسٹی کے پاس ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب وہ بچے گریجویٹ کر جاتے ہیں پھر کہاں جائیں, تو پھر وہ وقت ہے کہ وہ اپنے نزدیک ترین انکیوبیشن سینٹر سے رجوع کریں, یا یہ دیکھیں کہ کون سا انکیوبیشن سینٹر ان کی ٹائپ کی کمپنیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. سر اگر انکیوبیشن کو میں سر تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں تو سر اس میں ایک نرسری ہے. ہاں بالکل, نرسری ہے. اسکل سر ان کو سکھائے جاتے ہیں بالکل بالکل, طالب علموں کو, یوتھ کو, ہمارے کو, اور اس کے مطابق جو ہے نا پھر وہ جا کر انڈسٹری میں اپنی خدمات دیتے ہیں. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہر کوئی اس نرسری میں نہیں آ سکتا. اگر وہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کا آدمی نہیں ہے, بچہ نہیں ہے, تو وہ نرسری اس کے لیے اوپن نہیں ہے, کیونکہ کوئی چارجز نہیں ہے. انکیوبیشن سینٹر کے پروگرام کے کوئی چارجز نہیں ہیں, یہ گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے اس کو. یہ کمرشل سینٹر نہیں ہے. ایوب صاحب نے بات کی جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں نیپسول کروا رہے ہیں, جو بھی سر نے بتایا اور ایون کہ ہر یونیورسٹی کا بھی ہے. سر تھوڑا سا اس کے اوپر مزید جو ہماری یوتھ ہے سر بتا دیں کہ کس طرح انرول ہو سکتے ہیں اور جو ان کا کیا کرائٹیریا سر. اچھا, بہت اچھی بات کی آپ نے. فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا ہے ہر یونیورسٹی میں جہاں پہ BCS ہے, کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے, اس قسم کی ایجوکیشن ہے, ایون اور ڈگریز بھی, فائنل ایئر پروجیکٹ ہوتا ہے. اس فائنل ایئر پروجیکٹ کو کرنے کے لیے ایک قسم سے انکیوبیشن لیب بناتی جاتی ہے. اس لیب سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, وہاں پہ ہر قسم کی ریسرچ کی فیسلٹی ہوتی ہے. تو ایک یہ بڑا اچھا آپ جو پوچھ رہے تھے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے, آپ پوچھیں اس کالج یا یونیورسٹی کے پاس انکیوبیشن سینٹر ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے بعد بچوں نے وہاں پہ کیا سکسیس ریٹ کیا. اینی ہاؤ, سو یہ جو انٹرپرینورشپ ہے یہ جاب کریٹ کرے گی. اگر آپ ایک اچھا کام شروع کرتے ہیں اور وہ ایکسپینڈ ہوگا, انکیوبیشن سینٹر آپ کے لیے فنڈنگ بھی ارینج کرتا ہے, انکیوبیشن سینٹر آپ کے لیے کسٹمرز بھی ارینج کرتا ہے, آپ کو فرسٹ کسٹمر تک بھی رسائی دیتا ہے. سب سے جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ گئے, آپ نے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے 1 سال میں پروڈکٹ تیار کر لی, اب اسے آپ پہلا کسٹمر کس کو بیچیں گے. تو یہ ایک نیٹ ورک کے تھرو کیا جا سکتا ہے جو ہم کرتے آئے ہیں اور اب کرتے رہیں گے. ناظرین, ایوب صاحب نے اچھی بات ہے کہ انکیوبیشن سینٹرز میں یہ تک بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پہلا کسٹمر کیسے لینا ہے. لیکن ہمارے سوسائٹی کی پریکٹسز ہے جیسے کہ یوٹیوب کے اوپر یا کوئی بھی میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں سر پہلا کسٹمر لینے کے لیے لاکھوں روپیہ چارج کیا جا رہا ہے. یہی مسئلہ دیکھیں, جہاں پہ اگر کمپیٹ کر رہے ہیں تو انکیوبیشن سینٹر, اور جو کمپیٹ نہیں کر سک رہے پھر وہ پیسے دے کے یہ سیکھ رہے ہیں, اور پھر وہاں پہ تھوڑی سی کہیں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ تربیت دے رہے ہیں, میں ان سے پوچھوں گا آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے. سر امپورٹنٹ میں مزید چاہوں گا. نہیں, میں ایکچولی گفتگو کا تھوڑا سا جو ہے نا رخ اب موڑنا چاہوں گا. میں ایکچولی کمل سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیے پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو اچھی تعلیم بچوں کو دلوانا افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اور وہ ہم یوتھ بلج کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں. ہمارے 60% پاپولیشن انڈر 25 میں چل رہی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی فرینکلی کہ جب اسٹیٹ انٹرپرائزز تو جاب نہیں دے سکتی اور اسٹیٹ کا کام بھی جاب دلوانا نہیں, وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پوری کرنا ہے. پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی اتنا میچور نہیں ہوا کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں جاب جو ہیں وہ کریٹ کر سکے. تو ذہن میں خیال پھر یہ آتا ہے کہ سیلف امپلائڈ بندہ بنے, وہ اسکل سیٹ حاصل کرے جس سے وہ خود ارن کر سکے. آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ ساری دنیا میں لوگ سیلف امپلائڈ ہو جاتے ہیں. تو لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کے لیے ہی کامیاب نہیں ہو پاتے. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا سیٹ اپ ہے جو انڈر پریولیجڈ سوسائٹی کے بچوں کو اٹھا کے ان کا ہاتھ پکڑے اور کو کہہ کہ آؤ تمہیں اچھی آئی ٹی کی تعلیم اسپیسیفکلی وہ دلواتے ہیں.
تھینک یو سو مچ ابرار صاحب کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پاکستان موو ہوئی 2-3 سال پہلے، یہ کویشچن تھے، اس طرح کے کویشچنس تھے کہ کس طرح یہ جو جنریشنل پاورٹی میں لوگ اسٹرک ہوتے ہیں، نہ تو ان کو معیاری تعلیم ملتی ہے، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی ہوتی ہیں، اس میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جیسے کہ میں تھی پہلے یا اور میرے بہت سارے فرینڈس ہیں، وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی آئی ٹی میں. آئی ٹی ایک ایسا سیکٹر ہے جس سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بالکل نکال سکتا ہے، یہ جو اکنامک کرائسس سے ابھی گزر رہی ہے اس میں سے نکال سکتا ہے. آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. جو ایک کمپنی ہے کریم، پاکستانی فاؤنڈر ہے، وہ کمپنی 4-5 سال بعد آفٹر فارمیشن was sold for $3.1 billion, not rupees, to Uber نے خریدی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسی، یہ دیکھیں آئی ٹی ایک ایسا اسکیل دیتا ہے جس میں آپ جو ہے وہ اتنا پیسہ بن سکتا ہے، اور ہماری یوتھ میں اتنا زیادہ اسکل ہے اور اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے جو کہ صرف ان کو ایکسیس نہیں ہوتی اس ٹیلنٹ کی بیکاز آف ریسورسز اور لیک آف ریسورسز. تو اس کے لیے جو ہے جو ابھی جو میں نے سوشل انٹرپرائز کی بات کر رہی تھی، اس میں ہم نے جو ایک چیز رکھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے بہت سارے آئی ٹی کے اداروں کو اس میں ایک سپلائر کے طور پہ ڈالا ہے، جس میں آپ ان باہر بیٹھے پاکستانی، نان پاکستانیز، ایون پاکستان میں جو رہتے ہیں پاکستانیز، وہ ان بچوں کو اسپانسر کر سکتے ہیں. ان بچوں کو کیش نہیں جائے گا، وہ ڈائریکٹلی ان آئی ٹی اداروں کو چلا جائے گا. آپ ان بچوں کو وہاں پہ اسپانسر کر سکتے ہیں فار اینی آئی ٹی ایجوکیشن تھرو دیٹ پلیٹ فارم. ناظرین، مس کمل چیمہ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، میں آپ نے بتایا کہ ان کو اسپانسر کریں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور یہ ہماری آپ جو ہے نا کروڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بتائیے تاکہ ہماری یوتھ ہے اس کو فائدہ ہو سکے. دیکھیں جی، پاکستان میں جب آپ کسی کو اسپانسر کرنے لگتے ہیں تو بہت بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں ایجوکیشن کے لیے، اسکول فیس کے لیے، وہ پیسے کہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ پیسے گیملنگ، کبھی ڈرگس، کبھی کسی اور چیز میں چلے جاتے ہیں. یہ کویشچن ہمیں کافی زیادہ اریٹیٹ کر رہا تھا کہ اس میں کیسا کیا جائے کہ جب آپ پیسے دیں، پاکستان سے اگر میں پیسے بھیج رہی تھی تو وہ پیسے جب میں بھیجتی تھی وہ اس پرپز پہ نہیں جاتے تھے. تو پھر ہم نے یہ کہا کہ بھئی ایک ٹیکنالوجی کو لیوریج کرتے ہوئے، ٹیکنالوجی میں سولوشن ہم نے ڈھونڈا، ہم ہیں ہی ٹیکنالوجسٹ، تو ٹیکنالوجی کو لیوریج کرتے ہوئے ایک ایسا پلیٹ فارم بن جائے جس کے تھرو آپ وہ پیسے ڈائریکٹلی فیملی کو نہ بھیجیں بلکہ وہ بچہ اٹھائیں، اس بچے کو اپنا بینیفیشری بنا کے اس بچے کا ایڈمیشن کرا دیں کسی بھی اچھے انسٹیٹیوٹ میں، جیسے کاربیٹ ہو گیا یا اور جو بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں آئی ٹی کے پاکستان میں، ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہو گئے، ایون اسکولس، وہاں پہ بچے کا ایڈمیشن کرا دیں اور اس کی جو فیس ہے وہ آپ پلیٹ فارم کے تھرو ان اداروں میں بھیج دیں. سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہے اور لوگ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی، یہ ایپ ہے جو کہ اویلیبل ہے، مائی امپیکٹ میٹر اس کا نام ہے. یہ ہر پلیٹ فارم پہ، ایپل اسٹور پہ، گوگل پلے پہ اویلیبل ہے، کوئی بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور اس کے تھرو آپ یہ اسپانسرشپ کر سکتے ہیں. مس کمل چیمہ صاحب نے بتایا کہ جو بھی کوئی اسٹوڈنٹ آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور اسپانسر چاہ رہا ہے، وہ قابل ہے اس میں، تو میم نے اپنی ایک ایپ کا نام بتایا جی مائی امپیکٹ میٹر. اس کو گوگل پلے کے اوپر، آئی کلاؤڈ کے اوپر بھی ہے وہ، اور ایپل اسٹور کے اوپر بھی وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرے اور اپنی انفارمیشن دے، وہ ان سے رابطہ کر سکے اور وہ ایلیجیبل ہوئے تو فری آف کاسٹ اسپانسر کریں گے. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ جو اسپانسر کرنے والے ہیں وہ ان سے رابطہ کر کے اسپانسرشپ آپ کے تھرو لیں. جی ضرور. اچھا میم، اسپیسیفکلی ہم بات کریں گے، آپ نے بات کی جی ایوب وارث صاحب نے انٹرپرینورشپ کی بات کی اور آپ نے کریم کی بات کی $3.1 بلین. جی پاکستان تو خیر ابھی ریزرو بھی سر کے $4.5 بلین رہ گئے. میں ایک بات آپ سے ایڈ کرنا چاہوں گا، میم خود انٹرپرینور ہیں، یہ جو پروڈکٹ آپ کو بتا رہی ہے یہ فن ٹیک کے زمرے میں آتی ہے، تو یہ فن ٹیک جو ہے بہت زیادہ ٹیک آف کر رہا ہے. ڈیجیٹل بینکنگ بھی فن ٹیک میں آ جاتی ہے اوور آل دیکھا جائے تو. اس ٹول کو آپ چھوٹا مت سمجھیے. یہ کراؤڈ میں کوئی بھی بیٹھا ہوا اگر کسی بچے کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے کسی وجہ سے
یہ میچ کر دے گی, جس طرح میں کہتا ہوں پلیٹ فارم ہوتا ہے, یہ میچ کر دیں گی کہ جی فلاں کورس ہو رہا ہے اتنے کا, اس کے نزدیک ترین, اس بچے کے نزدیک ترین یہ انسٹیٹیوشن کروا رہا ہے اور اس کی اتنی فیس ہے, آپ بچے کی فیس دے دیجئے. تو یہ بہت بڑا ان کا سٹیپ ہے, اور کمرشلی بھی ان کی پروڈکٹ جو یوز ہوتی جائے گی اس کی ویلیویشن یہ بھی انشاءاللہ بلینس میں آئے گی انشاءاللہ. جی اچھا, میں نے بتایا اسپیسیفکلی کوشچن ہم نے جیسے براڑ صاحب نے بھی روشنی لگائی, صاحب نے فری لانسنگ کے حوالے سے جو دنیا ہمارے بلکہ ہر دوسرا بچہ فری لانسنگ کی طرف ویلیبل انفارمیشن ایڈ کرنے کی درخواست کرتا ہوں آپ سے. لیکن جی جو فری لانسرز ہیں, بالکل جب ہم آف دا ایئر بات کر رہے تھے ایوب صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ فری لانسر جو ہے وہ ایک اسٹیپنگ اسٹون ہے جو کہ بچے لے سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسی اپلیکیشنز ہیں, اپ ورک ہے, فائور ہے, اگر آپ پروگرامر نہیں ہیں, بی ہینڈس ہے جہاں پہ گرافک ڈیزائنرز بھی اپنی پورٹ فولیوز ڈال سکتے ہیں اور آپ کام اٹھا سکتے ہیں. مگر اگین دیکھیں فری لانسنگ جو ہے وہ ایک را مٹیریل پروڈیوس کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پاکستان کی اگر اکانومی کو نکالنا ہے اس المیہ سے تو آپ کو ایک سلیکون ویلی بنانی ہوگی, اور وہ سلیکون ویلی آپ بنا سکتے ہیں آئی ٹی انڈسٹری میں انویسٹ کر کے. آئی ٹی انڈسٹری کو جو ہم نے انکیوبیٹرز کی بات کی, انٹرپرینیورشپ کی بات کی, ہر کوئی انٹرپرینیور بھی نہیں بن سکتا, مگر آئی ٹی انڈسٹری کے اندر اپنی بھی انڈسٹری کریں, اپنے بھی آئی ٹی پروڈکٹس نکالیں, اور آئی ٹی انڈسٹری میں پاکستان کی ہمیں بہت اچھے اسکل سیٹ والے بچوں کی ضرورت ہے جو کہ فری لانسنگ سے اپنا اسکل بہتر بھی کر سکتے ہیں. مگر پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو جب پاکستان میں کریٹر اکانومی بنے گی, اس وقت پاکستان میں بڑی کمپنیز اپنا کال سینٹر لے کر آتی ہیں, پاکستان میں ڈیولپمنٹ کرائی اور پھر باہر جا کے وہ پروڈکٹ سیل کرتی ہیں, وہ ہم نے چینج کرنا ہے. پاکستان کے اندر ہی ہم نے ایسے پروڈکٹس نکالنے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہی ٹیکنالوجی کو لیوریج کر کے اپنے سولوشنز بھی دے رہے ہوں. جیسے انہوں نے بات کی جو 5 ڈیجیٹل بینکنگ کے لائسنسز مل گئے, those will be those kind of products as well. تو آئی تھنک کہ پاکستان کی اکانومی کو آئی ٹی انڈسٹری از دا شارٹ کٹ ٹو ریئلی ٹیک پاکستان انٹو دی نیو ایرا. مس قمر چیمہ صاحبہ, آپ نے جو بات کی سلیکون ویلی کی, سر انڈیا جو ہے ایک سٹی ہے, میں اس کا نام ابھی بھول گئی, میں نے بینگلور تھی سر, تو سلیکون ویلی سلیکون ویلی بنا ہوا ہے سر, اس کے بارے میں تھوڑا سا. انڈیا نے جی اپنی ایجوکیشن میں بہت انویسٹ کیا, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ جواہر لال نہرو کے زمانے کی بات ہے. انہوں نے انویسٹ کیا اور ان سے امریکنز نے آ کے پوچھا آپ کو کیا چاہیے. پاکستان سے بھی پوچھا تھا, 60s کی بات ہے. پریزیڈنٹ ایوب خان نے کہا کہ جی ہمارے جو سول ادارے ہیں نا, یہ ہمارا جو بیوروکریسی, اس کو مضبوط بنا دیجیے. تو امریکنز نے مدد کی اور وہ اتنی مضبوط ہوئی کہ آج وہ کہتے ہیں کہ بابوؤں کی حکومت ہے. انڈینز نے کہا کہ ہماری ایجوکیشن کو MIT سے منسلک کر دیجیے, میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے منسلک کر دیجیے. وہاں IIT بنا. آج IIT MIT سے بڑا انسٹیٹیوٹ بن گیا ہے. آج امریکنز وہاں سے ریکروٹ کرنے آتے ہیں اپنے CEOs کو. تو انڈیا نے ایجوکیشن پہ فوکس بہت پہلے کر دیا تھا. ہمارے یہاں دیکھیے اٹس نیور ٹو لیٹ. میں سمجھتا ہوں ابھی فری لانسنگ ایوب صاحب نے بڑی الارمنگ سچویشن کی طرف بتایا ہے. بات نہیں کر سکتے جو سر نے بات کی ہے جی ایوب صاحب کی, ہم بات نہیں کر سکیں گے کہ جو 1960 میں جب امریکنز آئے تھے انہیں کیا چاہیے. سر نے جو بات کی کہ جی انڈیا نے کہا کہ ہمیں ایجوکیشن کے اندر انویسٹ کریں. سر جی تو فری لانسنگ کی آپ بات کر رہے تھے. فری لانسنگ کو بری چیز نہیں ہے, بڑا اچھا پہلا سٹیپ ہے. لیکن چونکہ یہ انسٹرکچرڈ ہوتا ہے اور فری لانسر بڈ کر رہا ہوتا ہے ٹو اے بائر ابراڈ, اب وہ جو بائر ابراڈ ہے وہ ایڈوانٹیج لے سکتا ہے, نیگوشیٹ کرتا ہے, دباتا ہے اس بچے کو اور کم سے کم پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہی بچے اسٹرکچرڈ ہو کے اپنا ایک ڈیف شاپ بنا کے ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے کریں تو ایز اے فورس یہ کہیں زیادہ پیسہ چارج کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کہیں زیادہ پیسہ چارج کر سکتے ہیں. اگر سروسز دے رہے, اگر سروسز نہ دیں, کوئی پروڈکٹ بنا لیں تو اس سے 10 ٹائمز کے 100 ٹائمز زیادہ بنا سکتے ہیں. تو ہمیں سروس کی طرف سے نکل کے ایسا ایسا پروڈکٹ کی طرف آنا چاہیے جہاں ہمارے پیٹنٹس ہمارے پاس ہوں اور لوگ اس کی قدر کریں, جس کا ہمارے پاس IPR ہو, ہمارے پاس رائٹس ہوں,
ہم نے وہ اس پہ کام نہیں کیا, ہم صرف سروسز کی طرف. ناظرین بڑے ہی ایک بات چل رہی ہے جی مس قمر چیمہ صاحبہ سے, ابرار صاحب سے اور ایوب علی صاحب سے. جی میرا دل تو نہیں کہہ رہا لیکن وقت کی قید ہے, ہم مس قمر چیمہ صاحبہ سے, ابرار صاحب سے اور ایوب علی صاحب سے کہوں گے سر آخری پروگرام ہم ریپ اپ کرنے لگے, پلیز آپ ہمیں صرف 2 منٹ کے اندر ہماری یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ابھی جو یوتھ صاحب نے بات کی وہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ اگر ایک تھوڑا سا جو فری لانسنگ ہے تھوڑا سا اسٹرکچر لے کے چلیں اور سروسز سے آگے جا کے پروڈکٹس بنانا شروع کریں. ہمارے بچوں کو لگتا ہے کہ یہ مشکل چیز ہے مگر یہ مشکل نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں پیغام آپ کو یہ دوں گی کہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں. کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو انگریزی آتی ہو, بہت اچھی آتی ہو, کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا بہت ہی کوئی بیکن ہاؤس پروگرس ٹائپ کا بیک گراؤنڈ ہو. اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں. آج کل بہت چھوٹی چھوٹی آئی ٹی کمپنیز, آئی ٹی میں اتنی طاقت ہے کہ چھوٹے چھوٹے آئی ٹی پروڈکٹس اور کمپنیز بڑی بڑی کمپنیز کو ڈسٹرپٹ کر دیتی ہیں. آئی ٹی میں یہ ڈسٹرپشن کی طاقت ہے. تو صرف اور صرف آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ہون کریں, اپنے کمیونیکیشن اسکلس تھوڑے سے کریں, اپنی کور جو ٹیمز بنائیں ایسی کہ اگر آپ کو پروگرامنگ نہیں بھی آتی ہے اپنے ساتھ کوئی ٹیم میٹ لیں جس کو تھوڑی بہت پروگرامنگ آتی ہے, میتھمیٹیکل اسکلس کو ہون کریں. اور میرا یہی پیغام ہوگا کہ ڈرے مت اور اس میں آئیں اور اپنے پروڈکٹس بنانے کی کوشش کریں اور اپنی کمپنیز بنانے کی کوشش کریں سوائے بجائے کہ آپ ایک جا کے صرف فری لانسنگ کریں. امپورٹنٹ بات یوسف صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سر ہماری یوتھ کے لیے کوئی پیغام. اگر آپ آئی ٹی کی طرف آنا چاہتے ہیں آپ کا مستقبل بہت روشن ہے. وہ ایسے کہ میں نے زندگی آدھی سے زیادہ زندگی باہر گزاری ہے اور آپ یقین کریں کہ آئی ٹی کا اپنا ہی ایک پاسپورٹ ہے. اس وقت کوئی نہیں دیکھے گا اگر آپ کے پاس سکلز اچھے ہیں کہ آپ کے پاکستانی پاسپورٹ ہے یا کسی اور کنٹری کا پاسپورٹ ہے. اگر آپ کے پاس سکلز اچھے ہیں آپ کو انٹرویو وہ فون پہ ہی کر لیں گے, آن لائن کر لیں گے اور وہیں سے آپ کو ویزا, اسپیشل ویزا ہر ملک نے, چاہے وہ انگلینڈ ہے, امریکہ ہے یا اور کنٹریز ہیں, اسپیشل ویزاز کیے ہوئے ہیں. انٹرپرینورز کے لیے بھی اسپیشل ویزاز ہیں. اب تو جرمنی نے شروع کر دی, ہر کسی پروگرام جتنے بھی ہیں ملک انکریج کر رہے ہیں, اپنے ملکوں کو ہب بنانا چاہ رہے ہیں. تو آپ بالکل مت جھجکیے, اپنی گائیڈنس لیں, ایک اچھا مینٹور پکڑیں, ایک گائیڈ پکڑیں جو آپ کو آپ کی رہنمائی کر سکے. سو فیوچر از ویری ویری برائٹ. بڑی اچھی بات کی ابرار صاحب نے بات کر دی. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اوپن کے پلیٹ فارم پہ کوئی تقریباً 8-9 مہینے پہلے ملاقات ہوئی نوید شروانی صاحب سے, ہو از اے گلوبلی نون پاکستانی ان دی آئی ٹی سیکٹر. سلیکون ویلی میں ہوتے ہیں, دنیا میں ان کی کافی ساری کمپنیز بھی ہیں. انہوں نے ایک ذکر کیا کہ 50,000 چپ ڈیزائنرز کی شارٹیج ہے دنیا میں. چپ ڈیزائنرز جو چپ کا اندر ڈیزائن کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا سیٹ اپ, سیمی کنڈکٹرز. وہ پاکستان آئے تھے 5,000 صرف چپ ڈیزائنر ریکروٹ کرنے کے لیے, 500 ملے ان کو صرف یہاں سے. تو یہ مارکیٹ اویلیبل ہے بٹ ہمیں چینلائز کرنے کی ضرورت ہے, اپنا فوکس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اپرچونیٹیز جس طرح ایوب بھائی نے کہا ہے, اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. آپ چپ ڈیزائنر دیکھ لیں, 50,000 ہماری 23 کروڑ کی آبادی, اس میں سے ہم 50,000 چپ ڈیزائنر نہیں سپلائی کر سکتے دنیا میں. 500 تھے. ابرار صاحب ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, آپ نے جیسے بتایا کہ جرمنی کا آپ نے بتایا کہ جو اپنا ایڈ کرنا چاہ رہا ہے, اور سر کیا پیغام ہوگا ہماری یوتھ کے حوالے سے, اور آپ نے جو سر اتنا وسیع بینکنگ انڈسٹری کا دیکھیے ہر لحاظ سے, کامرس میں دیکھ لیں آپ, ایگریکلچر دیکھ لیں. یہ ایگریکلچر جو ہے ہمارا ملک کا یوں سمجھیں کہ سروائیول کی ایک بیک بون ہے. اس کے اندر بھی آئی ٹی کی اتنی زیادہ فنڈامنٹل انٹرونشنز ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے لوگ جو ہیں, اور اسپیشلی جو ہماری اسپیشلائز یونیورسٹیز ہیں, ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹیز ہیں, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ وہ ایگریکلچر کے اندر کس طرح سے جدت پیدا کر سکتے ہیں آئی ٹی ٹولز کو یوز کر کے. انڈیا نے کیا ہے اور وہ بہت کامیابی سے کیا ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم جو ابھی تک آئی ڈونٹ نو 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ ہماری جو پر کیپٹا ییلڈ ہے, پر ایکڑ ییلڈ ہے, وہ اتنی کم چلتی چلی جا رہی ہے. آج میں ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا, ٹرکی کے اندر انہوں نے ورٹیکل فارمنگ شروع کر دی ہے. ورٹیکل فارمنگ برائے ہارزونٹل فارمنگ کے ورٹیکل فارمنگ شروع کر دی, کیونکہ انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ریسورسز جو ان پٹس کی ہیں ایگریکلچر میں وہ فائنائٹ ہونے جا رہی ہیں, ہو گئی ہیں. تو اب وہ آئی ٹی کا سہارا لے کے, نئی ٹیکنالوجیز کا سہارا لے کے پروڈکشن بڑھا رہے ہیں, جس میں نہ صرف آپ کو سوائل کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ نے کنٹرول انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے اپنی ایگریکلچر پروڈکشن کو بڑھانا.
नाज़रीन बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि इब्रार साहब ने कहा कि तुर्की में जो है वो वर्टिकल फार्मिंग स्टार्ट हो। नाज़रीन जैसे कि आपको मालूम कि आज हमारे साथ जो आईटी की दुनिया के टॉप आईटी एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड जो थे आज हमारे साथ मौजूद थे, कमल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी। मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम का, अयूब वारिस साहब का, नेट सोर्स से किसी तरह के मोहताज नहीं, इब्रार अमीन साहब का, और जो तीनों मेरे पैनलिस्ट थे इनकी जो डिस्कशन हुई है जी, पाकिस्तान की जो यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, वो किस तरीके से एंटरप्रेन्योर बन सकती है और किस तरीके से फ्रीलांसिंग करके पाकिस्तान और जो हमारी जो आईटी की इंडस्ट्री है वो हम कैसे जो है ना पाकिस्तान उसको बूम अप कर सके। इंडिया की मिसाल दी, खासकर हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हमारा पड़ोसी है और 1947 में हम इंडिया से आज़ाद हुए थे। आज उसकी आईटी की इंडस्ट्री कहाँ पर है? बेंगलोर जो है वहाँ से यूज आपने बताया कि सीईओ सेलेक्ट करने आते हैं जी वहाँ से, और पाकिस्तान के हालात आप देख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने तमाम ये जो पैनलिस्ट थे कि सर आप जो आज का प्रोग्राम हुआ है ये इसमें एक तो सबसे पहले जी कोहिनूर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और सर आप हमें टाइम दीजिएगा पूरा 1-1 घंटा ताकि जो सर चीज़ें आपने बताई हैं कि आप लोग हमारी यूथ को किस तरह हेल्प कर सकते हैं। नाज़रीन जो ये प्रोग्राम है ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर हुई है। नाज़रीन अपने मेज़बान राना हैदरी को प्रोग्राम KNI के साथ इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम हम किसी न्यू टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।